बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकीदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। आज इस्लामाबाद की अदालतों से एक बड़ी खबर की तवक्को है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला आ चुका और वो तफसीली फैसला आज रखा जाएगा उन जज साहिबान के सामने जो कि इद्दत का केस सुन रहे हैं। और उसमें वाज़ेह तौर पर हुक्म सादिर कर दिया गया है कि 10 दिन के अंदर अंदर आपने सजाओं की मुअत्तली के फैसले के बारे में अपनी राय देनी है और अपना फैसला सुनाना है। 10 दिन से ज्यादा नहीं होने पाए। कल भी कोशिश की जाती रही कि उसकी हेयरिंग हो सके, लेकिन नहीं हो सकी क्योंकि तहरीरी हुक्म नहीं आया था। ये खबर आपके साथ शेयर करेंगे कि आज क्या चांसेस मौजूद हैं और ड्राइंग रूम्स क्यों दोबारा से खुल गए हैं और ड्राइंग रूम्स में क्या हो रहा है। इमरान खान साहब के साथ बातचीत, मुज़ाकरात, एक कदम आगे फिर 2 कदम पीछे, फिर एक कदम आगे फिर 2 कदम पीछे। आखिर किस बात का खौफ है, किस बात का डर है। और फिर इक़्तिदार के ऐवानों में जाली सरकार फॉर्म 47 की शहबाज शरीफ साहब हरकत में आ चुके हैं। शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो गई है, बिलावल भुट्टो मिल रहे हैं, जरदारी साहब की मुलाकात हो रही है, पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं। ये सारे का सारा क्या ड्रामा है, इस ड्रामे को भी अनफोल्ड करेंगे क्योंकि है ये सारा ड्रामा ही और बहुत ही इंतहाई सादा किस्म का ऐसा ड्रामा है जो कि हिट होने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता कि जो हिट हो जाए। ये पहले दिन ही फ्लॉप हो जाता है। इसलिए अब इन मुलाकातों को और जो पीपल्स पार्टी धमकियां दे रही है और उनको सीरियस नहीं ले रहे, ना मीडिया सीरियस ले रहा है और ना ही कोई और सीरियस ले रहा है। वो बड़े वाज़ेह तौर पर हैं कि ये सारी नूरा कुश्ती है और दरपर्दा मामलात मुकमका हो रहा है और तय हो जाएगा। किस बात पे तय होगा? तरक्याती बजट पे तय हो जाएगा। और तरक्याती बजट का मसला है कि जनाब इतने अरब नहीं इतने अरब दें, और जो तरक्याती बजट होते हैं उसका आपको मालूम है कि अगर 100 अरब का तरक्याती बजट है तो वो फील्ड में जो लगता है और उस प्रोजेक्ट में लगता है वो 50% से भी कम लगता है। 100 अरब का बजट है तो वो बमुश्किल 40-50 अरब रुपया लगता है। 50 अरब रुपया है वो किक बैक्स की सूरत में जेबों में आ जाता है। तो यही झगड़ा है, इसके अलावा कोई झगड़ा नहीं है। एमक्यूएम अगर कोई इतराज़ करेगी तो उनके मामलात भी इसी तरह तय होंगे कि जनाब हमें हमारे प्रोजेक्ट्स दें और तरक्याती बजट हमारे हवाले करें और फी एमएनए इतना बजट होना चाहिए और हम अपने अपने हलकों में जाएंगे, अपने अपने प्रोजेक्ट करेंगे। लिहाजा पहली बात तो यह है कि आपने इसको सीरियस नहीं लेना और इसमें किसी किस्म का इनके दरमियान कोई इख्तलाफ नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ये जो कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम जो कह रही है ये इसी तरह बातें हैं, बिल्कुल इसी तरह बातें नहीं है कि जनाब उनको आवाम का दर्द है, मेरा दर्द है या आपका दर्द है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया, जो आईएमएफ, और ये बजट किसने तैयार किया है? आईएमएफ ने तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि जब हमसे आप ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं तो ये हमें वापस करके दें। वापस किसने करना है? हुक्मरान अशराफिया ने तो नहीं करना ये बजट वापस, और हुक्मरान अशराफिया की पॉकेट से तो ये पैसे नहीं आने, और खा वो रूलिंग क्लास जो भी है, और इसमें बड़े बड़े सनतकार शामिल हैं, बड़े बड़े कारखानादार शामिल हैं और बड़े बड़े मराहत याफ्ता तबका शामिल है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट शामिल हैं। क्या उनकी जेबों से ये पैसे निकलेंगे? नहीं, उनकी जेबों से पैसे नहीं निकलेंगे। ये मेरी और आपकी जेबों से पैसे निकलने हैं। ये जैसे ही 1 जुलाई आएगी आपको बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो जाएगा कि किचन चलाना भी आपके लिए महाल हो जाएगा। बिजली गैस के बिल तो ऑलरेडी हमारे हैं ही हैं, लेकिन किचन आइटम्स जो हैं उसमें क्या है? दूध है, अंडे हैं, दही है, टूथपेस्ट है, ये आम रोजमर्रा की अशिया हैं, खाने पीने की हैं, उन तमाम पे 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया है। लिहाजा ये बात जहन में से आप जहनी तौर पर तैयार हो जाएं कि 1 जुलाई से आप पे एक कयामत बर्पा होने वाली है। और ख़ास तौर पे जो इस बजट में जुल्म किया गया है वो है तनख्वाहदार तबके पे, क्योंकि उनकी आमदनी महदूद होती है। वो खा प्राइवेट हैं, खा वो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, वो सारे उस तनख्वाहदार तबके पे, और वो लोग जो कि ईमानदार हैं, दयानतदार हैं, सफ़ेद पोशी के साथ अपने बच्चों को कोशिश कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उनके लिए ये बजट जहर कातिल है। उनकी मईशत का सत्यानाश कर देगा, उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि तनख्वाहों पे जो है वो 50 अरब रुपए, तनख्वाहदार तबके से 50 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करना है और बाकी से 150 अरब रुपए। तो इससे आप कंपैरिजन कर लें कि तनख्वाहदार तबका कितना होता है। बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद होती है, लेकिन उन पे 50 अरब रुपए। और ये जो तनख्वाहें आपकी बढ़ाई गई हैं 25%, 30% जो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ये तनख्वाहें नहीं आपकी बढ़ी,
کیونکہ جب آپ کے پاس بیلنس شیٹ آئے گی اور یہ کٹوتی ہونے کے بعد آپ کے پاس پیسے پہنچیں گے تو بمشکل میرا خیال ہے کہ آپ کے ساتھ شاید کوئی 1-2 ہزار 3 ہزار کا فائدہ ہو جائے، جو پہلے اگر آپ لاکھ روپے لے رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو 1 لاکھ کی جگہ پہ 2 لاکھ روپے مل جائے، 1 لاکھ روپے پہ 1 لاکھ 2-3 ہزار مل جائیں، اس سے زیادہ نہیں ملیں گے۔ باقی سارے کا سارا وہ جو ٹیکس لگایا ہے وہ اس میں واپس ہو جائے گا، کیونکہ میرے سامنے ابھی میں چارٹ دیکھ رہا تھا اور نہ ہی اس میں لاکھ روپے والے کو معاف کیا گیا ہے، نہ ہی 2 لاکھ روپے میں 3 لاکھ 4 لاکھ، جتنی تنخواہ زیادہ اتنی زیادہ آپ سے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں، اور یہ بہت آسان ہدف ہے، لہٰذا یہ پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے لوگ تیار ہو جائیں۔ اب مسئلہ ہے کہ گورنمنٹ کے ملازمین کی تنخواہ میں تو پھر 25% بڑھا دیا گیا ہے اور ٹیکس کی صورت میں وہ واپس لے لیا جائے گا، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں گی، ایک بات۔ دوسری بات ہے پھر پچھلے اہداف حاصل کیے گئے، پچھلے اہداف بھی اس بجٹ میں حاصل نہیں کیے گئے اور کسی بھی طبقے نے اس بجٹ کو پسند نہیں کیا، کیونکہ وزیر خزانہ نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ جو انویسٹمنٹ کی شرح ہے، یعنی کہ سرمایہ کاری کی شرح، وہ ہم 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، یہ ہماری شرح ہے انویسٹمنٹ کی، سرمایہ کاری کی، اور مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اور ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ بھی زیادہ ہونا ہے، ڈالر کم نہیں ہوگا۔ یہ بھی آپ ذرا نوٹ فرما لیجئے گا کہ ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہوگا، یہ روپے کی قدر ابھی گرنی ہے، لہٰذا یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کارخانہ دار محفوظ ہیں، صنعت کار محفوظ ہیں، بڑے بڑے تمام اشرافیہ محفوظ ہیں، اور انہوں نے اپنے کوئی خرچے کم نہیں کیے، کوئی کٹ نہیں لگایا کہ ہم نے فلاں خرچہ، ہم نے گاڑی کا خرچہ کم کر دیا، ہم نے سرکاری پیٹرول کا خرچہ کم کر دیا، ہم نے سرکاری بجلی جو استعمال کرتے ہیں اس کا، بالکل نہیں۔ وزیر اعظم آفس کا بجٹ بڑھ گیا ہے، ایوان صدر کا بجٹ بڑھ گیا ہے، کابینہ سیکریٹریٹ کا بجٹ بڑھ گیا ہے، یعنی کہ وہ سارے کے سارے اللے تللے عیاشیاں وہ اوپر جا رہی ہیں اور ہم نیچے آ رہے ہیں، یہ صورتحال ہے جی۔ باقی تمام دوسری جانب جو سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے میری آپ کی سب کی جو ایک آواز ہے اس کو دبانے کے لیے 50 ارب روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور تعلیم کے لیے صرف میرا خیال ہے 25 ارب روپیہ تعلیم کے لیے رکھا گیا ہے، یعنی کہ جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میرے پاس سامنے ہیں جی اعداد و شمار، اقتصادی سروے ہے، سرکاری ہے۔ سال 2023 میں پنجاب میں سب سے زیادہ شہری روزگار کے لیے بیرون ملک گئے، اور پاکستان سے باہر جانے والوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور 4,90,000 جو ہیں وہ پنجاب سے باہر گئے ہیں ایک سال کے اندر اندر۔ خیبر پختونخوا سے 2,10,000 سے زیادہ لوگ باہر گئے ہیں، سندھ سے 73,000 گئے ہیں، اور قبائلی علاقوں سے 37,000 لوگ باہر گئے ہیں، اور یہ اچھی خاصی تعداد ہے جو کہ ایک سال میں گئی ہے، اور یہ وہ تعداد ہے جو کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں جو پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ پاکستان میں ان کو کچھ مل نہیں رہا اس لیے وہ مایوس ہیں، اور ہر طرح سے دبایا جا رہا ہے۔ جو اس صورتحال ہے پچھلے 27 مہینوں سے وہ ہمارے سامنے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی اس کو زہر قاتل قرار دیا ہے بجٹ کو، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ عوام دشمن ہے، نہ صرف عوام کے معاشی قتل بلکہ عام آدمی کے معمولات زندگی پر حملے کا ذریعہ ہے۔ اصل اس بجٹ کی خامی یہی ہے کہ عام آدمی بیچارہ مارا جائے گا، اور جس کی محدود آمدنی ہے اور اس کا جینا باقاعدہ طور پہ محال ہو جائے گا، وہ فیصلہ کر سکے گا کہ میں نے بچوں کو کپڑے دینے ہیں، جوتے دینے ہیں، کتابیں دینی ہیں، یا پھر ان کو میں نے 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یہ ہے۔ اور جو دودھ سب سے مہنگا جو آئٹم ہوگا آپ کا دودھ ہوگا، اور وہ میرا خیال ہے کہ پر لیٹر 300 روپے سے اوپر جا رہا ہے، 300-350 روپے کا پر لیٹر دودھ ہو رہا ہے، تو دیکھیے کیا ہوتا ہے جی۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو ڈرامے ہو رہے ہیں، یہ مذاکرات کے ڈرامے، یہ اور پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے، اس میں کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ پیرالل دیکھیں کہ ایک طرف یہ کر رہے ہیں جی، دوسری جانب کیا ہو رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ایوان صدر ان کو مل چکا ہے، گورنر ہاؤس ان کو مل چکے ہیں، اور چیئرمین سینٹ ان کو مل چکا ہے، ساتھ ساتھ اب سٹینڈنگ کمیٹیز، قائمہ کمیٹیاں تشکیل دی جا رہی ہیں۔ قائمہ کمیٹیوں میں بھی پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کو اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے، اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں شیخ وقاص اکرم کو نامینیٹ کیا تھا، ان کو بھی نکال دیا گیا ہے، اور کمیٹی ڈیسائیڈ کرے گی، اور کمیٹی کے مطابق جو اس میں جو عددی اکثریت ہے وہ ظاہر ہے حکمراں جماعت کی ہے، حکمراں اتحاد کی ہے، فارم 47 والوں کی ہے، وہ آپس میں بندر بانٹ کریں گے، اور یہ عہدہ بھی اپوزیشن
PTI کو نہیں ملے گا۔ اور اس طریقے سے قائمہ کمیٹیوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، خارجہ کمیٹی، نون لیگ کی، فلاں کمیٹی، پیپلز پارٹی کی آپس میں ہی بندر بانٹ ہو رہی ہے۔ بہت ساری قائمہ کمیٹیوں کے فیصلے ہو چکے اور وہ آپس میں انہوں نے تقسیم کر لی ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کو باہر دھکیل دیا گیا ہے۔ اس لیے جناب اس میں عوام کا اور پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل کارنر کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب معاشی شرح نمو 3.6% ہدف مقرر کیا گیا تھا اور یہ 2.3% جو ہے وہ بمشکل اس پہ پورا کیا گیا ہے۔ 12% شرح مہنگائی رکھنے کی بات کی گئی ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ صرف سہانے خواب ہیں، سہانے خواب سے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ IMF کے کہنے پر ٹیکس ہدف 48% بڑھا کر 12,970 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے اور نان ٹیکس ریونیو جو کہ مہنگائی کا اور بہت بڑا ذریعہ ہے، اسے بڑھا کر 3,587 ارب روپیہ کر دیا گیا ہے۔ بجٹ خسارہ وفاقی وزیر خزانہ کے مطابق GDP کا 6.9% ہوگا، تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ یہ ساری صورتحال صوبوں کو رقم کی ادائیگی کے بعد وفاقی حکومت کی آمدن 9,119 ارب روپیہ ہے اور 9,119 ارب روپیہ ہوگی، جو کہ صرف سود کی مد میں 9,775 ارب روپیہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ اعداد و شمار ہیں اور ٹیکس ریٹ جو ہے وہ 35 سے 45% کر دیا گیا ہے، لہذا اور اس کے ساتھ ساتھ سیمنٹ مہنگا کر دیا گیا ہے۔ سیمنٹ مہنگا ہوگا تو آپ کا گھر شر جو بھی آپ بنانا چاہیں گے اس کے اثر پڑیں گے۔ یہ اصل معاملات ہیں، یہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اور زراعت کے لیے 5 ارب روپیہ رکھا گیا ہے، جو کہ ایک انتہائی سنگین مذاق ہے۔ پیٹرولیم لیوی 80 روپے تک کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد آپ خود سوچ لیں کہ اس کے نتائج کیا برآمد ہوں گے اور پاکستان کے عوام کو کیا ملے گا اور پاکستان کی اشرافیہ کتنی موجیں کرے گی۔ یہ ساری چیزیں سیمنٹ پر 2 سے 3 روپے فی کلو کر دیا گیا جی، اور اسی طریقے سے سیکورٹیز گین ٹیکس بھی تبدیل کر دیا گیا ہے۔ فائلر نان فائلر کا ایک کھیل چل رہا ہے اور سالانہ 6 لاکھ آمدنی پر صرف ٹیکس چھوٹ ہے، یعنی کہ جس کے 50,000 روپے اس کو نہیں ہے، 50,000 اوپر والوں سے تنخواہ والے وہ سارے بیچارے رگڑے میں آ گئے ہیں اور وہ پریشان ہوں گے کہ ان کی تنخواہ، کاش ان کی تنخواہ کم ہوتی تو ان کو اتنا دکھ نہ ہوتا جتنے ان کے پیسے کٹ جائیں گے۔ اور یہ ساری چیزیں ہیں جی۔ ٹیلی کام سیکٹر والے بھی پریشان ہیں، تاجر بھی پریشان ہیں، کاروباری لوگ بھی پریشان ہیں، لہذا سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ پر پریشان ہیں اور کچھ نہیں مل رہا۔ اب آتے ہیں، آج کا دن کافی امپورٹنٹ ہے پولیٹیکلی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی، تحریری حکم آ چکا۔ آج بشرا بی بی اور عمران خان کی رہائی کا معاملہ جو ہے وہ دوبارہ عدالت میں پہنچے گا، کیونکہ عدت کیس ہے، واحد کیس ہے جس میں بشرا بی بی کو جیل میں رکھا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو تو روکا جا سکتا ہے، بشرا بی بی کو نہیں روکا جا سکتا۔ اور آج افضل مجوکا صاحب کی عدالت میں یہ کیس ہے اور اس میں آج آرگومنٹس ہونے ہیں، اور چونکہ کل بھی افضل مجوکا صاحب نے کہا تھا کہ میں ہر صورت میں عید سے پہلے یہ سزائے معطلی کا فیصلہ کر کے جاؤں گا، تو اگر سزا معطل ہو جاتی ہے بشرا بی بی کی تو پھر یہ آرام سے باہر آ سکیں گے عید سے پہلے اور عید بشرا بی بی اپنے گھر کریں گی۔ لیکن اس کا فیصلہ جو ہے وہ کرے گی بڑی سرکار، اور بڑی سرکار جو ہے اس نے فیصلہ کرنا ہے۔ ڈرائنگ رومز دوبارہ سے کھل چکے ہیں اور چونکہ ایک طرف خوف ہے اور خوف و ہراس ہے اور دوسری طرف قانون ہے۔ قانون تو یہی کہتا ہے کہ یہ سزا نہیں بنتی، آئین تو یہی کہتا ہے، عدالتی فیصلے بھی یہی کہتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال دیکھتے جائیے جی، آگے ہوتا ہے کیا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔